वहाँ तो अब ऐसे ही धमाके थे। अपना तोप खाना हमारे पीछे था। अपनी तोपों के गोले हमारे ऊपर से गुजर कर आगे जाते थे। तोप के गोले की चीखें बड़ी खौफनाक होती हैं। जापानियों के तोप खाने की गोलाबारी भी हो रही थी। मुझे कंपनी कमांडर से इतना पता चला था कि जापानी बड़ा ही सख्त मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन वो पीछे भी हट रहे हैं। हमें बार बार एडवांस का हुक्म मिलता था। इसका मतलब ये था कि जापानी पीछे हट रहे हैं। हम पूरा एक दिन किसी एक पोजीशन में नहीं रहते थे। दिन कहीं और रात कहीं और होती थी। एक रोज़ हमें फिर एडवांस का हुक्म मिला। इस रोज़ तो ये आलम था कि जापानियों की मशीन गनों और राइफलों का फायर सही मानों में बारिश की तरह आ रहा था। इनकी तोपों के गोले हमारी पोजीशनों के करीब करीब फट रहे थे। थोड़ी थोड़ी देर बाद इतला थी कि हमारी कंपनी के इतने जवान जख्मी हो गए हैं और इतने मारे गए हैं। साफ पता चलता था कि जापानी जमकर मुकाबला कर रहे हैं। मैं पहली बार इस खौफ में मुब्तला हुआ कि मैं आज नहीं तो कल मारा जाऊंगा। मुझे बार बार अपने दोस्त हमीद का ख्याल आ रहा था। वो बटालियन की एक और राइफल कंपनी में था। मैंने अपनी अंग्रेज़ कंपनी कमांडर को भी घबराहट के आलम में देखा। लड़ाई की सूरत कुछ इस तरह थी कि हमारी पोजीशनें एक लंबूतरी टेकरी पर थीं और जापानी सामने वाली टेकरियों पर मोर्चा बंद थे। ये महाज दूर दूर तक फैला हुआ था। ये पूरे ब्रिगेड का महाज था। मैं इस लड़ाई की शिद्दत और खूनरेज़ी को पूरी तरह बयान नहीं कर रहा, क्योंकि बात बहुत लंबी हो जाएगी। इतना बताना ज़रूरी समझता हूँ कि हमारी कंपनी के तकरीबन 15 जवान मारे जा चुके थे और कुछ इतने ही ज़ख्मी हुए थे और ज़ख्मी होते जा रहे थे। रात आई तो यकलख्त महाज खामोश हो गया। ये खामोशी ख़तरनाक थी। ऐसा हो ही नहीं सकता था कि जापानी भाग गए हों। हमने थोड़ा थोड़ा खाना खाया। उम्मीद तो ये थी कि रात खैरियत से गुजर जाएगी, लेकिन 12:05 ही हुए थे कि रात का सकूत धमाकों से लरजने और कांपने लगा। हमारी हर तरफ गोले फट रहे थे। बड़ी ही शदीद गोलाबारी थी। इस गोलाबारी का मतलब ये था कि जापानियों ने जवाबी हमला किया है। तोपों के गोले बड़ी ज़्यादा तादाद में हमारे पीछे भी, टेकरी के ऊपर भी और टेकरी के सामने भी गिर रहे थे। इनकी चमक से रात ज़रा सी रोशन होती और फिर तारीख हो जाती। एक गोला हमारे बहुत ही करीब फटा। इस वक्त मैं अपनी कंपनी कमांडर से 10-12 कदम दूर टेकरी पर पोजीशन लिए हुए था। गोलाबारी के दौरान कोई जवाबी फायर नहीं किया गया था। जवाबी फायर अगर किया जाता तो वो तोप खाना किया करता है। हमारा तोप खाना गोलाबारी कर रहा था और ये भी बड़ी शदीद और बहुत ही तेज़ गोलाबारी थी। मेरे करीब जो गोला फटा वो जगह कंपनी कमांडर की थी। इस धमाके से मुझे यूं लगा जैसे मेरे कान बंद हो गए हों, लेकिन मेरे कानों में अपने कंपनी कमांडर की ऐसी आवाज़ पड़ी जैसे वो ज़ख्मी हो गया हो। इसका अर्दली इसके साथ था और सिग्नलर भी इसके करीब ही था। इनकी इस किस्म की आवाज़ें सुनाई दी जैसे भगदड़ मच गई हो। मैं उठा और दौड़ कर इन तक पहुंचा। तोप के गोले के 2-3 टुकड़े हमारे कंपनी कमांडर को लग गए थे। पेट पर हाथ रखा तो साफ पता चला कि पेट के अंदर गोला चला गया है। वो मर चुका था। अर्दली ने माचिस जलाकर देखा। एक टुकड़ा इसके सर में लगा था। मेरा ख्याल है कि इसकी खोपड़ी कट गई थी। कंपनी कमांडर ने अर्दली से कहा कि कुछ पता नहीं कि सीईओ साहब कहाँ हैं। कंपनी कमांडर की मौत की इतला देनी थी। गोलाबारी ने और ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर ली। हमारी टेकरी पर 3-4 गोले और फटे और हम तीनों इधर उधर दौड़ पड़े। मैं टेकरी के पीछे उतर गया। इस अंग्रेज़ के मरने का मुझे ज़रा भी अफसोस नहीं हुआ, बल्कि खुशी हुई कि एक अंग्रेज़ तो कम हुआ। इसके बाद यही कुछ होता रहा कि दोनों तरफ के तोप खाने फायर करते रहे और रात गुजर गई। रात तो गुजर गई और तोप खानों के गोले भी कम हो गए, लेकिन मशीन गनों और राइफलों का जो फायर शुरू हुआ तो 1 इंच भी महफूज न रहा। मैं छोटे छोटे दरख्तों के झुरमुट में जा बैठा था और कुछ नहीं पता चल रहा था कि मेरी कंपनी कहाँ है और बटालियन की दूसरी कंपनियां कहाँ हैं। मैं वहां से उठा और एक टेकरी के पीछे पीछे चल पड़ा। मैंने फायर से बचना था। चलते चलते मुझे 2 टेकरियों के दरमियान से रास्ता नजर आया कि मेरी बटालियन इन पोजीशनों से उतरकर अगली पोजीशनों में जा रही है। फायरिंग में कुछ कमी आ गई थी। इससे ये जाहिर होता था कि जापानी हमला करने के बजाय पसपा हो रहे हैं। मैंने अपनी बटालियन के साथ जाना था। ये ज़रूरी नहीं था कि मैं अपनी कंपनी के साथ ही जाता। मैं टेकरियों के अंदर अंदर बचता बचाता जा रहा था। कई जगह पर मुझे दाएं या बाएं मुड़ना पड़ा और इस तरह मैं ऐसी जगह पहुंच गया जो ज़रा कुशादा थी। मुझे अपनी बटालियन के 10-12 जवानों की लाशें नजर आईं। इन्हें देखकर मैं और ज़्यादा खौफजदा हो गया। मैंने बेहतर यही समझा कि पीछे ही रहूं और आहिस्ता आहिस्ता चलूं। बटालियन से तो मैं जा ही मिलूंगा। दोपहर का वक्त था। फायरिंग से पता चलता था कि जापानी बहुत पीछे हट गए हैं। मैं एक कुशादा सी जगह पर जा पहुंचा। इस जगह भी दरख्त बेशुमार थे और ये दरख्त ऊंचे नहीं थे, बल्कि इनकी टहनियाँ दाएं बाएं फैली हुई थी।
اس کشادہ جگہ کے ارد گرد ٹیکریاں تھیں۔ ان درختوں کے نیچے بھی میں نے 4-5 لاشیں دیکھی اور ایک جوان نظر آیا جو ایک درخت کے تنے کے ساتھ پیٹھ لگائے بیٹھا تھا۔ مجھے وہیں سے نظر آ گیا، اس کی پتلون گہری لال ہو گئی تھی، وہ زندہ معلوم ہوتا تھا۔ میں نے سوچا کہ یہ اپنا کوئی ساتھی فوجی ہے، اور اگر یہ زندہ ہے تو اسے کم از کم پانی تو پلا دوں۔ یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ میں اسے اٹھا کر کہیں پیچھے لے جاتا، وہاں تو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتا اس تک پہنچا اور سامنے ہو کر اسے دیکھا۔ میں نے جب اس کا چہرہ دیکھا تو مجھے صاف محسوس ہونے لگا کہ اتنی زیادہ شیلنگ اور فائر اور موت کے خوف سے میرا دماغ معوف ہو گیا ہے، یا دماغ کی کوئی رگ ڈیمیج ہو گئی ہے۔ اس لیے مجھے ایسی چیز نظر آنے لگی جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ وہ چہرہ واجدہ کے خامند آصف کا تھا، وہ اب حوالدار ہو گیا تھا۔ میں نے اسے آہستہ سے بلایا تو اس نے آنکھیں کھول دیں۔ اس کا چہرہ لاش کی طرح سفید ہو گیا تھا، اس کی دونوں ٹانگوں کی ہڈیاں 2-3 جگہوں سے ٹوٹ گئی تھی، وہ بھی توپوں کے گولوں کے اڑتے ہوئے ٹکڑوں سے زخمی ہوا تھا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ اس کے جسم سے بہت سارا خون بہہ گیا تھا۔ کیا تم آصف ہی ہو؟ میں نے پوچھا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا، آنکھیں اور زیادہ کھول کر مجھے دیکھا۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ اس نے مجھے کمی ذات کا آدمی کہا تھا، اور اس نے مجھے دھمکی دی تھی کہ میں پھر کبھی واجدہ سے ملا تو یہ مجھے قتل کر دے گا۔ اس کی یہ باتیں یاد آئیں تو میرے سارے وجود میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ میرا دشمن اپنی موت خود ہی مر رہا تھا، واجدہ اس سے آزاد ہو گئی تھی۔ مجھے واجدہ یاد آئی تو میرے دل میں آصف کی نفرت کا طوفان اٹھا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ اسے یہیں ملنے دو۔ میں وہاں سے اٹھنے ہی لگا کہ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ میں رک گیا۔ تم جیت گئے ہو، اس نے کہا۔ ایک مہربانی کرو، میں بڑی سخت اذیت میں مبتلا ہوں، میرے سر میں گولی مار دو اور اس اذیت سے نجات دلا دو۔ میں موت کی تلخی سے بچ جاؤں گا اور تمہارا کلیجہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ معلوم نہیں مجھے کیا ہوا کہ میرا ہاتھ اپنی واٹر بوتل پر گیا جو پانی سے بھری ہوئی تھی۔ میں نے بوتل نکالی اور اس سے کار کھٹا کر بوتل اس کے منہ کی طرف کی۔ اس نے اپنے منہ کے آگے ہاتھ رکھ لیا۔ یہ خانی، اس نے کہا، میں تمہارے ہاتھ کا پانی نہیں پیوں گا۔ کیوں آصف؟ میں نے کہا، کیا تم مجھے اتنا کمی سمجھتے ہو کہ تم مر رہے ہو اور میں تمہیں پانی نہ پلاؤں؟ مجھے یاد ہے کہ تم نے مجھے کمی ذات کا آدمی کہا تھا۔ میں کسی بھی ذات کا آدمی ہو سکتا ہوں، لیکن یہ نہ بھولو کہ میں مرد ہوں۔ میں تمہیں یہاں نہیں ملنے دوں گا۔ لو پانی پیو۔ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں اور بوتل میرے ہاتھ سے لے کر پانی پی لیا۔ میں تمہیں اٹھا کر پیچھے لے چلتا ہوں، میں نے کہا۔ نہیں خانی، اس نے بڑی اداس اور ہاری ہوئی آواز میں کہا، تم شاید اپنی بٹالین سے بچھڑ گئے ہو۔ آگے جاؤ، یہاں مت رکو۔ میں نے تو اب ملنا ہی ہے۔ میں تمہیں یہاں ملنے کے لیے چھوڑ کر نہیں جاؤں گا آصف، میں نے پرجوش لہجے میں کہا۔ تم میری موجودگی میں نہیں مرو گے۔ میں خدا کی قسم واجدہ کو بالکل ہی بھول گیا اور آصف کو اٹھا کر پیچھے پہنچانے کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا چیلنج سمجھ لیا۔ ساتھ والی ٹیکری کے پیچھے تھوڑی دور شاید اسٹریچر بیریئر، یعنی زخمیوں کو اسٹریچر پر اٹھا کر لے جانے والوں کے ملنے کا امکان ہے، اس نے کہا اور ایک طرف اشارہ کیا۔ یہاں میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہوں گا کہ یہ کہ برما کی لڑائی میں ایسی کوئی پابندی نہیں تھی کہ کوئی زخمی ہو جائے تو اسے ضرور ہی اٹھا کر پیچھے لانا ہے۔ دراصل زخمیوں کو اٹھا کر پیچھے لانے کی کسی کو ہوش ہی نہیں تھی۔ آصف نے جس طرف اشارہ کیا تھا میں دوڑ پڑا، اس ٹیکری پر چڑھا اور دوسری طرف اترا تو وہاں کچھ دلدل سی دیکھی۔ دلدل کی وجہ سے وہاں کوئی انسان نہیں تھا۔ میں دوڑتا ہوا ایک اور طرف گیا تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ وہاں ایک عارضی میڈیکل پوسٹ بنی ہوئی تھی۔ یہ کوئی عمارت نہیں تھی، نہ وہاں کوئی خیمہ لگا ہوا تھا، بلکہ اسٹریچروں پر زخمی فوجی پڑے ہوئے تھے اور انہیں فرسٹ ایڈ دی جا رہی تھی۔ میں دوڑتا ہوا وہاں پہنچا، لیکن یہ دیکھ کر مجھے مایوسی ہوئی کہ وہ سب گورے تھے، یعنی انگریز تھے۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ خبیث قوم کسی ہندوستانی کو نہیں اٹھائے گی۔ وہاں 2 ڈاکٹر تھے۔ میں ان کے سامنے جا کھڑا ہوا اور انگریزی میں انہیں کہا کہ مجھ پر رحم کریں، میرے بھائی کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں اور خون بہنے سے مر رہا ہے۔ ایک ڈاکٹر نے اپنے ساتھ کھڑے 2-3 گوروں کی طرف دیکھا لیکن کہا کچھ بھی نہیں۔ ان 2-3 گوروں نے بھی میری بات سنی تھی۔ ہم آپ کے لیے لڑ رہے ہیں، میں نے التجا کے لہجے میں کہا۔ کیا آپ میرے بھائی کی جان نہیں بچائیں گے؟ کیوں نہیں، ڈاکٹر نے بڑے اچھے لہجے میں کہا۔ تمہارا بھائی کتنی دور پڑا ہے؟ میں نے اسے بتایا تو اس نے 2 گوروں سے کہا کہ وہ دوڑ کر جائیں۔ ان دونوں نے اسٹریچر اٹھایا اور میرے ساتھ دوڑ پڑے۔ ہم آصف تک پہنچے اور اسے اٹھا کر اسٹریچر پر لٹایا۔ ان دونوں نے اسٹریچر اٹھا لیا۔ میں بھی اس کے ساتھ ہو گیا اور کہا کہ اسٹریچر ایک طرف سے مجھے اٹھانے دیں۔ اس طرح میں نے کبھی آگے سے اور کبھی پیچھے سے اسٹریچر اٹھایا، یعنی ان دونوں سے باری باری اسٹریچر لیا۔ اس طرح آصف کو فرسٹ ایڈ پوسٹ تک پہنچا دیا۔ ڈاکٹر نے اسے دیکھا۔
اس کی ایک ٹانگ کی ہڈی گھٹنے اور پاؤں کے درمیان سے ٹوٹی تھی اور دوسری ہڈی جو دوسری ٹانگ کی تھی گھٹنے سے ذرا اوپر سے ٹوٹی تھی۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ یہ میرا بڑا بھائی ہے، اسے بچا لیں۔ تم فکر نہ کرو، ڈاکٹر نے کہا، ہم اس کا خون روک دیں گے اور پیچھے بھیج دیں گے، اس کی جان کو کوئی خطرہ نہیں۔ میں نے دیکھا کہ یہ ڈاکٹر اور اس کا دوسرا سٹاف انگریز نہیں تھے بلکہ آسٹریلیا کے میڈیکل کور کے لوگ تھے۔ بہرحال میں اسے ایک معجزہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اتنا کرم کیا کہ آصف کو اتنی توجہ دی۔ انہوں نے اسی وقت اسے عارضی طور پر مرہم پٹی کے عمل میں ڈال دیا تھا۔ خانی آصف نے مجھے بلایا، میں اس کے قریب گیا تو اس نے کہا، تم اپنی بٹالین کے پیچھے جاؤ، میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا، میں نے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا اور اس کے ساتھ ہی میرے آنسو نکل آئے۔ اللہ تجھے زندگی عطا کرے، میں نے آصف سے کہا۔ جاؤ خانی بھائی، اس نے کہا، زندہ رہے تو پھر ملیں گے۔ میں وہاں سے چل پڑا اور میں نے پکا فیصلہ کر لیا کہ ادھر سے بھاگ کر جاپانیوں کے پاس چلا جاؤں گا۔ میں اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا، میرے ضمیر پر کوئی بوجھ نہیں تھا۔ بڑے صاف اور آزاد ذہن سے میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں ادھر سے بھاگ کر جاپانیوں کے پاس چلا جاؤں گا اور انہیں کہوں گا کہ مجھے انڈین نیشنل آرمی میں شامل کر لیں۔ دل پر صرف ایک بوجھ تھا، وہ یہ کہ میں آصف کے متعلق پریشان تھا کہ وہ زندہ نہیں رہے گا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میڈیکل ایڈ کے اور کیا کیا انتظامات ہیں۔ میں صرف یہ سوچ رہا تھا کہ اتنی پیچھے پہنچاتے آصف زیادہ خون نکل جانے سے مر جائے گا۔ مجھے یہ خیال بھی آ رہا تھا کہ میں کبھی واپس آ کر آصف اور واجدہ سے مل سکوں گا یا نہیں۔ میرے خیالوں میں انقلابی تبدیلی آ گئی تھی۔ آصف کا مجھے وہاں مل جانا اور اس حالت میں ملنا کہ وہ مر رہا تھا، آج بھی یوں لگتا ہے جیسے میں خواب دیکھ رہا تھا۔ جنگلوں کا وہ علاقہ خواب ہی کی طرح تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ہیبت ناک اور وحشت ناک جنگل تھا۔ آپ نے مری کے جنگلات اور پہاڑ دیکھے ہوں گے، سوات بھی آپ گئے ہوں گے اور آپ نے کوئی اور جنگلاتی علاقہ دیکھا ہوگا۔ وہ سب خوبصورت جنگل ہیں، لیکن برما کے جنگل کچھ اور ہی قسم کے تھے۔ اونچی پہاڑیاں تھیں، کم اونچی پہاڑیاں بھی تھیں اور ٹیکریاں اور چٹانیں بھی تھیں۔ نیچے سے اوپر تک درخت تھے، لیکن یہ چھوٹے اور بہت ہی کم بلند درخت تھے جن کے پتے چوڑے نہیں تھے، لمبوترے اور بہت ہی چھوٹے چھوٹے پتے تھے اور ان کی شاخیں زمین سے 2-4 گز اوپر جا کر پھیل گئی تھیں۔ ہمارے ملک جیسے لمبے اور بڑے درخت جو بہت پھیل جاتے ہیں، اس علاقے میں بہت ہی تھوڑے تھے۔ ان چھوٹے درختوں کا یہ فائدہ تھا کہ اپنے آپ کو چھپایا جا سکتا تھا۔ پہاڑوں اور ٹکریوں کے درمیان کئی جگہ خاصی کھلی تھی اور کہیں اتنی تنگ کہ ان کے دامن ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ یہ تو راستوں کی بھول بھلیاں تھیں، وہاں چھوٹی بڑی ندیاں بھی تھیں۔ میں اب فوج کا بھگوڑا تھا۔ ایک خوشی یا ایک سرور تھا، اس بات کا تھا کہ میں نے آصف کو میڈیکل کور کے سپرد کر دیا تھا اور یہ تو اللہ کو ہی معلوم تھا کہ اس نے زندہ رہنا تھا یا وہی مر جانا تھا۔ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا تھا۔ اس کے دل سے میری عداوت نکل گئی تھی۔ دوسری خوشی یہ تھی کہ میں جنگ کے جہنم سے نکل آیا تھا یا نکل کر جا رہا تھا، یا یوں کہہ لیں کہ میں جنگ سے بچنے کے لیے بھاگ رہا تھا۔ جو کچھ تھا مجھے خوشی اس پر ہو رہی تھی کہ میں آزاد تھا۔ میں بھاگ تو رہا تھا، لیکن ابھی یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ میں زندہ رہوں گا۔ توپوں کے گولے اور ہوائی جہازوں کی مشین گنوں کی گولیاں وہاں بھی پہنچ سکتی تھی جہاں میں پہنچا ہوا تھا۔ میں نے جب یہ سوچا کہ اس پہاڑی اور جنگلاتی علاقے میں سے نکلوں گا کیسے، تو میں کسی صحیح سوچ پر نہ پہنچ سکا۔ اگر آج بھی کوئی پوچھے کہ میں کس مقام پر تھا تو میں نہیں بتا سکوں گا۔ مجھے توپوں کے دھماکے، مشین گنوں اور رائفلوں کے فائر کی بے ہنگم آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ میں ان سے دور ہی دور ہٹتا جا رہا تھا۔ میں جانتا تھا لڑائی کسی اور طرف ہو رہی ہے، لیکن مجھے امید تھی کہ جاپانیوں کی کوئی نہ کوئی پوسٹ نظر آ جائے گی۔ میں ٹیکریوں اور چٹانوں کے درمیان چلتا چلا گیا۔ بعض جگہ درخت اتنے چھوٹے تھے کہ مجھے جھک کر آگے بڑھنا پڑتا تھا۔ دوسری مشکل میں نے دیکھی کہ وہ یہ تھی کہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر مجھے موڑنا پڑتا تھا، جس میں خطرہ یہ تھا کہ میں جاپانیوں کی طرف جانے کی بجائے ہندوستان کی طرف بھی آ سکتا تھا۔ میں نے دماغ کو حاضر رکھا اور ہر موڑ کو ذہن میں محفوظ کرتا گیا۔ پھر یہ خیال آیا، شام ہونے کو ہے اور میرے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں۔ مجھے یہ دیکھنا تھا کہ ان درختوں سے کچھ حاصل ہو سکتا ہے یا نہیں۔ اس خیال سے میں نے درختوں کو دیکھنا شروع کر دیا، لیکن ان میں کوئی ایک بھی درخت پھلدار نہیں تھا۔ میں تیز تیز چلنے لگا اور آگے ایک ندی آ گئی جس کا پانی کنوؤں کے پانی کی طرح صاف اور شفاف تھا۔ میں نے ندی سے پانی کی بوتل بھر لی۔ میدانی علاقوں میں سورج غروب ہو جاتا ہے تو بھی کچھ دیر روشنی باقی رہتی ہے، لیکن اس قسم کے پہاڑی اور جنگلاتی علاقے میں سورج غروب ہونے سے پہلے ہی اندھیرا چھا جاتا ہے۔ مجھے اندازہ تھا کہ سورج ابھی افق سے تھوڑا ہی اوپر ہوگا، لیکن وہ جنگل تاریک ہونا شروع ہو گیا تھا۔ میں ندی کے پار گیا
تو کچھ علاقہ ہموار ہونے لگا تھا۔ ہموار کا مطلب یہ ہے کہ پہاڑیاں دور ہٹ گئیں اور ٹیکریوں اور چٹانوں کے درمیان فاصلے بھی زیادہ ہو گئے۔ مجھے ابھی تک کوئی پھلدار درخت نظر نہیں آیا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں جوان آدمی ہوں، ایک رات اور شاید اگلا دن بھی کچھ کھائے پیے بغیر ہی گزار دوں گا۔ تاریکی سیاہ ہوتی گئی اور میں چلتا گیا۔ یہ بھی خدا کا شکر ادا کیا کہ موسم گرمیوں کا تھا۔ رات کو مجھے پتہ چلا کہ رات تو کچھ ٹھنڈی ہو گئی ہے، لیکن مچھر بیدار ہو گئے تھے۔ اس علاقے میں مچھر بہت ہی زیادہ تھے۔ ندیاں بڑی صاف ستھری تھیں، یعنی ان کا پانی گدلا نہیں تھا، لیکن ان میں ایک خطرہ یہ تھا کہ ان میں باریک اور ذرا لمبوتری جونکیں بڑی زیادہ تھیں اور موٹی جونکیں بھی تھیں۔ میں چلتے چلتے تھک گیا تو سوچا کہ اپنی جسم پر زیادہ ظلم نہ کروں اور اتنی مشقت سے بچائے رکھوں تاکہ بھوک زیادہ نہ ہو۔ میں نے ایک جگہ ذرا اچھی دیکھی اور وہاں لیٹ گیا۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ مچھر اس انتظار میں تھے کہ میں لیٹ جاؤں۔ مچھروں نے مجھ پر یلغار کر دی۔ میرے جھولے میں جو پیٹھ کے ساتھ بندھا ہوتا تھا اور جسے فوجی زبان میں پٹھو کہتے تھے، ایک چادر پڑی ہوئی تھی۔ میں نے یہ چادر اوپر لے لی۔ تھکان اتنی زیادہ تھی کہ میں گہری نیند سو گیا۔ نیند پرسکون نہیں تھی۔ ایک تو یہ مچھر تھے جو چادر کے اندر بھی آ گئے تھے اور زمین بستر کی طرح آرام دہ نہیں ہو سکتی تھی، اور تیسرا یہ کہ میں نے جنگی لباس پہن رکھا تھا اور جنگی ساز و سامان بھی میرے جسم کے ساتھ چپکا ہوا تھا۔ اس میں ایمونیشن بھی تھا۔ نیند پرسکون کیسے آتی؟ آنکھ کھلی تو سورج پہاڑیوں کے اوپر آ گیا تھا۔ میں اٹھا، چادر اٹھائی اور یہ پٹھو میں ڈال کر چل پڑا۔ 3 ٹیکریاں آج بھی یاد ہیں، راستے میں آئی تھی۔ میں تیسری ٹیکری کے ساتھ ساتھ چلتا آگے سے مڑا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ وہ وسیع و عریض میدان تھا۔ پہاڑیاں دور تھیں، چٹان کوئی تھی ہی نہیں، نہ ہی کوئی اونچی ٹیکریاں تھیں، درخت بھی ذرا کم تھا۔ یہ ایک کھلا میدان تھا، لیکن یہ میدان کی طرح ہموار نہیں تھا۔ کہیں نیچے اور کہیں اوپر گڑھے بھی تھے اور کہیں ذرا بلند جگہ تھی۔ میں چلتا گیا۔ زمین پر ایسے نشان دیکھے جیسے یہاں توپوں کے یا مارٹر گنوں کے گولے گر کر پھٹے تھے۔ کچھ اور نشانیاں نظر آئیں جن سے صاف یہ پتہ چلتا تھا کہ یہاں لڑائی ہوئی ہے، جسے میں نے وسیع و عریض میدان کہا ہے۔ یہ 1.5-2 میل چوڑا یا غالباً اس سے کچھ زیادہ لمبا تھا۔ میں تقریباً 2.5 فرلانگ آگے چلا تھا تو اس سے آگے زمین نیچے کی طرف چلی گئی تھی۔ وہاں کچھ درخت ہمارے علاقے کے درختوں کی طرح چوڑے تنوں والے، اونچے اور پھیلے ہوئے تھے، اور باقی درخت جھاڑی نما تھے۔ میں ذرا بلندی پر تھا، آگے زمین ذرا نیچے تھی۔ وہاں سے زمین پر چند ایک گڑھے نظر آئے جو اندر سے ذرا ذرا کالے تھے۔ یہ توپوں کے گولوں نے یہاں ہٹ کر کے بنائے تھے۔ میں آگے چل پڑا۔ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ہر طرف ایسے گڑھے نظر آئے اور ایک جگہ ایک مورچے کی شکل کا ذرا لمبا اور ذرا چوڑا گڑھا نظر آیا۔ اس کے باہر 2 سٹیل ہیلمٹ پڑے ہوئے تھے اور کپڑے کے ٹکڑے ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے۔ میرے لیے یہ سمجھنا مشکل نہیں تھا کہ یہ فوجی وردی کے ٹکڑے تھے اور یہ سٹیل کا ہیلمٹ بھی فوجیوں کا تھا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ یہاں فوجی مرے ہیں۔ میں اس گڑھے تک گیا تو گڑھے میں انسانی ہڈیاں نظر آئیں۔ کھوپڑی ایک ہی تھی، لیکن سینے کے پنجر 2 تھے۔ فوجی بوٹ بھی وہاں پڑے ہوئے تھے، فوجی جھولے بھی وہاں پڑے ہوئے تھے، اور پھٹی ہوئی وردیوں کے ٹکڑے گڑھے میں بھی تھے اور باہر بھی۔ میں آگے چلا گیا تو زمین پر انسانی ہڈیاں بکھری ہوئی نظر آئیں، سینے کے پنجر بھی دیکھے اور 3-4 کھوپڑیاں بھی وہاں پڑی ہوئی تھیں۔ وہاں بھی سٹیل ہیلمٹ اور پھٹی ہوئی وردیوں کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے۔ اب جب میں اس میدان میں گھوما پھرا تو جگہ جگہ انسانی ہڈیاں، سینوں کے پنجر اور کھوپڑیاں نظر آئیں۔ اس سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ یہاں لڑائی ہوئی اور یہ سب مارے گئے تھے۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔